बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जून बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक़ जो अपना जवाब जमा करवाया है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलना यकीनी हो गया है और कन्फर्म हो गया है। दो पॉइंट्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन तज़ाद कर रहा है, उनकी जानिब से जो कंट्रडिक्शन सामने आई है अपने फ़ैसले में, जो मखसूस नशिस्तें ना देने का फ़ैसला है और अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जवाब जमा करवाया गया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि इन दो कंट्रडिक्शंस की वजह से जो फ़ैसले में चीज़ें मौजूद नहीं थी और अब जवाब में चीज़ें वो डाली गई हैं, उसी की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें हर सूरत वापस मिल जाएंगी। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 मेंबरान की जानिब से, जो इलेक्टेड मेंबरान हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के हामिद खान ग्रुप के, उन्होंने एक ख़त लिखा है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती से मुतल्लिक़। बहुत अहम है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज दो जो चीज़ें सामने आई हैं। एक तो सनाउल्लाह मस्तिखेल की जानिब से कोई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से ख्वाजा आसिफ के बारे में, और उसके ऊपर फिर अपोजिशन रुकन की जानिब से नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने पर मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान आपस में उलझ पड़े। इस दौरान डिप्टी स्पीकर ने इजलास में 15 मिनट का वक्फ़ा किया। इजलास शुरू हुआ तो हुकूमती ख़वातीन अरकान ने नारेबाजी और एहतजाज किया। हुकूमती ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट ने सनाउल्लाह मस्तिखेल की रुकनीत पूरे जारी सेशन के लिए मुअत्तल करने का मुतालबा किया। इस दौरान सनाउल्लाह मस्तिखेल ने ख़वातीन से मुलाकात भी की। उसके बावजूद जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने कहा कि मेरे पास अयाज सादिक ने कहा कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं हैं कि मैं कैसे बयान करूं और मैं कैसे मज़म्मत करूं जो सनाउल्लाह मस्तिखेल ने कुछ अल्फाज कहे हैं, और इस वजह से उन्होंने इस पूरे सेशन के लिए उनकी जो रुकनीत है उसको मुअत्तल कर दिया है। मेरे ख़्याल में देखें, एक बात बड़ी क्लियर है कि अगर तो आपने ख्वाजा आसिफ की ज़ुबान में ख्वाजा आसिफ को जवाब देना है, फिर आपका जो लोग किसी नोबल कॉज के लिए काम कर रहे होते हैं उनमें और आम जो थड़े के सियासी हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं रहता। जब लीडरशिप आपको पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए और मदीना की रियासत बनाने के लिए और आईने मदीना जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना था उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करती है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है और आप में और बाकी जो जमातें हैं, जो स्टेटस को की जमातें हैं, उनमें फ़र्क नज़र आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये एक बदकिस्मत वाक़या है और किसी भी सूरत ऐसी चीज़ों का दिफा नहीं किया जा सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि ख्वाजा आसिफ बतौर वज़ीर दिफा उनकी कोई कारकर्दगी नहीं है, सिवाय वो जुगतबाज़ हैं और वो सारा दिन ट्विटर पर ट्वीट करते रहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक जमात है जिसके हेड नवाज शरीफ हैं या शरीफ ख़ानदान है, माजी में भी सारे जानते हैं। एक जमात है जिसके हेड हैं इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी का जो उनकी मंशूर है, उनकी फ़िक्र है, उनकी सोच है, और वो जिस तरीके से रियासत मदीना की बात करते हैं, तो उस पर बजाय इसके कि आप उन जैसे बन के उनके साथ डील करें, आप अपनी जो आपकी मूवमेंट है या जो आपकी कॉज है उसके लिए आप काम करें, तो ये बेहतर होगा। बहरहाल, चूँकि आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए और बहुत कुछ कहा जाता है, दोनों तरफ से कहा जाता है, लेकिन इज़्ज़त उन लोगों की होती है और जमातों के साथ वो लोग खैरख्वाह होते हैं जो मैच्योर सियासत करते हैं। आपने देखा है शेर अफजल मरवत के हवाले से वो एक उनको बहुत अरूज मिला और फिर उसके बाद उनको बैक पे करना पड़ा, और इमरान ख़ान की जानिब से भी कहा गया कि वो आजकल लंदन सैर पे गए हुए हैं। तो इस वजह से इन चीज़ों को बहुत नपी तुली गुफ्तगू करनी चाहिए, अवाम के, गरीब अवाम के मसाइल के ऊपर बात करनी चाहिए और हर सूरत अवाम का मुकदमा लड़ना चाहिए। ये मेरी राय है, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आपके पास जमहूरी हक़ है और मैं उसको वेलकम करता हूँ। दूसरी तरफ ख़त लिखा गया है 6 मेंबरान की जानिब से, पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबरान की जानिब से सीनियर तरीन जज को चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात करने के लिए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया है। ख़त पाकिस्तान बार कौंसिल के 6 मेंबरान की जानिब से चीफ़ जस्टिस को भिजवाया गया है। ख़त में कहा गया है कि उम्मीद है कि हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की तकरीरी में सीनियरिटी को मद्देनज़र रखा जाएगा, चूँकि माजी में हामिद खान साहब ग्रुप और काजी फैज़ ईसा ग्रुप एक ही नुक्ते पे थे
کہ سینیورٹی بنیاد ہونی چاہیے، وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ سینیورٹی ختم ہو چکی ہے جب تیسرے نمبر سے جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج بنایا گیا ہے یا چوتھے نمبر سے ان کو اٹھایا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے سینیورٹی والا جو ایک بیانیہ تھا وہ تو ختم ہو چکا۔ لیکن جو حامد خان گروپ ہے وہ آج بھی اس پہ قائم ہے۔ حامد خان گروپ کی جانب سے کہا گیا کہ امید ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری میں سینیورٹی کو مد نظر رکھا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج کی ترقی کے لیے آپ نے سینیورٹی کے اصول کے خلاف ووٹ دیا۔ متن تجاویز سنائی دے رہی ہیں کہ سینیورٹی کے اصول کو بھی نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ گلہ بھی کیا کہ آپ نے سینیورٹی کے اصول کے خلاف جا کے شاہد بلال حسن صاحب کے حق میں ووٹ دیا۔ الجہاد ٹرسٹ کیس میں ججز سینیورٹی کا اصول طے شدہ ہے۔ حکومت چیف جسٹس کی تقرری میں سینیورٹی سے انحراف کرنے کی کوشش میں ہے۔ اگر سینئر ترین جج چیف جسٹس کے عہدے کے اہل نہیں سمجھا جائے گا تو بطور جج ان کے منصب پر سوال اٹھیں گے۔ سینئر ترین جج کے لیے سینیورٹی کے اصول سے انحراف ٹھوس شواہد کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ سینیورٹی کے اصول کو لاگو کر کے عدلیہ کا وقار اور شفافیت برقرار رکھی جا سکتی ہے۔ عدالتی نظام پر عوام کے اعتماد برقرار رکھنا شفافیت سے ہی ممکن ہے۔ سینیورٹی کے اصول سے انحراف عدالتی آزادی پر سنگین اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ یہ جناب والا ان کی جانب سے یہ 6 ممبران ہیں، اس میں جو شفقت محمود چوہان صاحب ہیں، ان کی جانب سے عابد زبیری صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے اشتیاق خان ہیں، چودھری اشتیاق خان ہیں، اور طاہر صاحب ہیں، اور شفیق ہیں، اور منیر احمد ہیں۔ یہ ممبران ہیں پاکستان بار کونسل کے 6، ان کی جانب سے خط لکھا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکٹڈ باڈی کی بات تو کی جاتی ہے، تو کیا ان الیکٹڈ ممبران پاکستان بار کونسل کی بات کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ خط کیا کہتا ہے، جواب کیا کہتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، اور پھر جو 2 کنٹرڈکشنز ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ سنی اتحاد کونسل کی جو درخواست ہے سپریم کورٹ آف پاکستان 24 جون کو فل کورٹ اور فل بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے، اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بطور فریق اپنا جواب جمع کروایا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق درخواست پر سپریم کورٹ میں جواب جمع کروایا، جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ SIC جو سنی اتحاد کونسل کے آئین کے مطابق غیر مسلم اس جماعت کا ممبر نہیں بن سکتا۔ سنی اتحاد کونسل آئین کی غیر مسلم کی شمولیت کے خلاف شرط غیر آئینی ہے، اس لیے وہ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص سیٹوں کی اہل نہیں ہے۔ کہ جی سنی اتحاد کونسل کا جو آئین ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی غیر مسلم اس مذہبی سیاسی جماعت کا ممبر نہیں بن سکتا، تو چونکہ یہ آئین کے آرٹیکل 17 کی خلاف ورزی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سنی اتحاد کونسل کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ خلاف ورزی ہے آئین پاکستان کی۔ اس وجہ سے جو نان مسلم ہیں یا ویمن سیٹیں ہیں، ریزرو سیٹیں ہیں، وہ حقدار نہیں بنتے۔ اب جب آپ نے اب آپ نے ان کے کانسٹیٹیوشن میں سے کوئی چیز اٹھائی ہے، جب آپ نے اپنے فیصلے میں نہیں لکھی، جب آپ نے یہ موقف پشاور ہائی کورٹ میں نہیں لیا، پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اپیل میں جو آخری فورم ہے اپیل کا، وہاں آ کے آپ کیسے یہ پلی لے سکتے ہیں یا یہ آپ گراؤنڈ کیسے لے سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جب ہائی کورٹ میں ہمارے پاس کیس آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جناب کیس میں یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ عدالتیں ہم سے صرف یہ سوال پوچھتی ہیں کہ کیا سول کورٹ میں آپ نے یہی موقف لیا تھا، ڈسٹرکٹ کورٹ میں کیا آپ نے یہی موقف لیا تھا؟ اگر تو آپ کا موقف بالکل درست ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے وہ نچلی عدالتوں میں موقف نہیں لیا تو وہ آپ اپیل میں یا ریویژن میں وہ موقف نہیں لے سکتے۔ کنٹرڈکشن آ گئی۔ اب الیکشن کمیشن نے پورا جو اس کا جواب ہے وہ زور اسی بات پہ دیا جا رہا ہے کہ جناب سنی اتحاد کونسل کا جو آئین ہے وہ آئین پاکستان کے خلاف ہے، اس وجہ سے وہ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص سیٹوں کی اہل نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جمع کرایا گیا جواب میں کہا گیا، اب ایک کنٹرڈکشن تو میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ آئین سنی اتحاد کونسل کی بات کرتے ہیں کہ وہ وائلیشن ہے آئین پاکستان کے آرٹیکل 17 کی، لیکن یہ بات نہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں ہے، نہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے، نہ یہ معاملہ یا کویسچن آف لا عدالت میں زیر سماعت ہے۔ دوسرا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جمع کرایا گیا جواب میں کہا گیا کہ مخصوص نشستوں کی فہرست جمع کرانے کی آخری تاریخ 24 جنوری تھی، لیکن سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے کوئی فہرست جمع نہیں کروائی۔ الیکشن کمیشن نے جواب میں کہا کہ امیدواروں کی طرف سے تحریک انصاف نظریاتی کا انتخابی نشان دینے کا سرٹیفکیٹ مانگا گیا۔ اب آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے جب تحریک انصاف نظریاتی کا سرٹیفکیٹ مانگا تھا،
آج الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف نظریاتی کا سرٹیفکیٹ مانگا تھا، بعد ازاں پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے وہ تحریک انصاف نظریاتی کے انتخابی نشان سے خود دستبردار ہو گئے تھے، اس وجہ سے بھی یہ اہل نہیں ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف نظریاتی تھی، وہ جو سیال کوٹیا تھا جس نے پریس کلب میں جا کے پریس کانفرنس کر دی تھی جس دن سپریم کورٹ میں معاملہ پینڈنگ تھا، جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اسی دن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک آرڈر جاری کیا۔ اب وہ پہلے میں آپ کو آرڈر بتاتا ہوں کہ وہ آرڈر کیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 13 جنوری کو، جس دن بلے کے نشان سے متعلق سماعت جاری تھی اور بعد میں پھر فیصلہ آیا اور پی ٹی اے سے بلے کا نشان لے لیا گیا، اسی دن الیکشن کمیشن نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ کسی بھی پی ٹی آئی امیدوار کو بلے کا انتخابی نشان نہ دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے کہا دیئر فور ان ایکسرسائز آف پاس کنفرز اپان دی کمیشن انڈر سیکشن 4 آف دی الیکشن ایکٹ 2017 دی کمیشن از ہیئر بائی ڈائریکٹ دیٹ نو سمبل آف اینی ادر پولیٹیکل پارٹی بی ایلوکیٹڈ ٹو اینی سچ کینڈیڈیٹ ہو از ممبر آف ون پولیٹیکل پارٹی اینڈ سیک ایلوکیشن آف سمبل آف ادر پولیٹیکل پارٹی، کہ جو ممبر تو ایک جماعت کا ہے لیکن وہ جو سمبل ہے وہ کسی اور جماعت کا لینا چاہتا ہے، تو ایسے بندے کو آپ نے سمبل نہیں دینا۔ یہ الیکشن کمیشن کا 13 جنوری کا فیصلہ ہے، اور سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے جناب کہ انہوں نے تو تحریک انصاف نے نظریاتی کا سرٹیفکیٹ جمع کروایا تھا، اس کے بعد خود ہی ان کا سمبل لینے سے یہ دستبردار ہو گیا۔ جب آپ نے فیصلہ جاری کر دیا، اور فیصلہ بھی اس دن جس دن آخری دن تھا ٹکٹیں جمع کروانے کا، ادھر سپریم کورٹ کے فیصلہ محفوظ ہوا اور ادھر الیکشن کمیشن آدھا گھنٹہ کر کے ٹائم بڑھا رہا تھا اور اسی رات ٹائم ختم ہو گیا تھا، تو پھر وہ کیسے کرتے؟ اور وہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں کہہ رہا ہے جناب یہ خود دستبردار ہو گئے، حالانکہ 13۔ اور یہی بات پاکستان پیپلز پارٹی جو 3P ہے، وہ بلاول زرداری کی جماعت ہے، اس کے ہیڈ ہیں بلاول زرداری، لیکن وہ الیکشن لڑتے ہیں 4P سے، آصف زرداری کی جماعت سے۔ وہ آصف زرداری کی جماعت کا سمبل بھی بلاول زرداری اور ان کے تمام ممبران کو دیا جاتا ہے۔ اس وقت پوری پارلیمنٹ میں کوئی ایک بھی 3P بھٹو کی جماعت کا کوئی ایک بھی نہیں ہے، تمام کے تمام جو ممبران ہیں وہ صوبائی ہوں یا نیشنل یا سینیٹر، وہ سارے کے سارے 4P کے ہیں جو آصف زرداری کی ہے، لیکن وہاں یہ اصول نہیں لاگو ہوتا۔ پی ٹی آئی نے جب نظریاتی کے ساتھ ان کی کوئی بات چیت چل رہی تھی، ساتھ الیکشن کمیشن نے آرڈر جاری کر دیا کہ جی آپ اگر کوئی ایک سیاسی جماعت کا ممبر ہے اور وہ حاصل کرنا چاہتا ہے کسی دوسری سیاسی جماعت کا جو سمبل ہے تو اس کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے، اور الیکشن کمیشن اپنے فیصلے کے جو ہے وہ کنٹرڈکشن میں بات کر رہا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کی اپیل پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا۔ مخصوص نشستیں نہ دینے کے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی قانونی سکم نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ تحریک انصاف نظریاتی کے انتخابی نشان سے دستبردار ہونے کے بعد یہ امیدوار آزاد قرار پائے گئے۔ الیکشن کے بعد آزاد امیدوار سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے۔ سنی اتحاد کونسل کو الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں نہ دینے کا 4-1 کے تناسب سے فیصلہ دیا۔ 5 رکنی بینچ تھا، 4-1 کے تناسب سے فیصلہ دیا گیا، اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے بھی وہی فیصلہ برقرار رکھا اور موقف اپنایا گیا کہ سنی اتحاد کونسل کے آئین کے مطابق غیر مسلم اس جماعت کا ممبر نہیں بن سکتا۔ سنی اتحاد کونسل آئین کی غیر مسلم کی شمولیت کے خلاف شرط غیر آئینی ہے۔ سنی اتحاد کونسل خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص سیٹوں کی اہل نہیں ہے۔ یہ جناب 2 کنٹرڈکشن کے ساتھ الیکشن کمیشن نے جواب جمع کروایا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔